दिन के 12 बजे दिसंबर के महीने का आगाज हल्की हल्की ठंड का अभी भी सड़कों पर बसेरा था। लेकिन सड़कों पे मामूल की तरह गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। उस वक्त मेराल भी जैन के साथ शॉपिंग करने निकली थी। साथ ही अमल और मिहा भी थी, जो कि दानी और वकास के साथ दूसरी गाड़ी में थी। मेराल ने भी उनके साथ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मजबूरन मेराल को जैन के साथ ही आना पड़ा। मेराल सड़क के बाहर देख रही थी, खामोशी से, गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, जिसको जैन की आवाज़ ने तोड़ा। अभी कुछ दिनों के लिए केस से अपना ध्यान हटा लो और रिलैक्स हो जाए, क्योंकि बाद में रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलना। जैन ने बगैर देखे कहा, मतलब आप ये निकाह अपना ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं? मेराल ने उसकी जानब घूम के बमुश्क आके पूछा, ना, अपना ध्यान लगाने के लिए। कहाँ पे? हैरत बड़ा सवाल। उसके सवाल पे जैन ने मिराल की तरफ गहरी नज़रों से मुस्कुरा के देखा, तो मतलब समझ के मिराल नज़रें फिर गई और फिर से बाहर देखने लगी। मिराल को उस जवाब की उस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो तो समझी थी कि शायद केस का ही जिक्र करेगा। समझदार हो काफ़ी। जैन ने शरारत से कहा, तो मिराल घूर भी ना सकी, क्योंकि वो फिर उसकी तरफ ही देख रहा था। मिराल ने इग्नोर करना ही बेहतर समझा। बाकी रास्ते जैन कुछ ना बोला और माल के सामने लाके गाड़ी रोकी। मिराल उतरी तो जैन गाड़ी पार्क करने के लिए चला गया। तब तक मिराल वहीं रुकी थी। जैन वापस आया तो वकास के साथ बाकी सब अभी आ गए, तो वो अंदर की जाना बढ़े। शायरी सुबह नमाल को छोड़ के ज़रूरी काम से चला गया था और वापसी पे नमाल को उसने साथ ही लाना था। अंदर जाके तो मिराल को कुछ समझ ना आए कि क्या खरीदे, क्योंकि वो सब ब्राइडल शॉपें थे जहाँ पे बहुत हैवी ड्रेसेस थे और मिराल कभी भी ना पहनते ऐसे कपड़े। मिरा और अमल तो मुख्तलिफ किस्म के जोड़े रख रही थी उसके आगे, लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहे थे। यार निकाह है तो कोई हल्का फुल्का सा जोड़ा देखो। ये तुम दोनों क्या मुझे अनारकली के जोड़े दिखाए जा रही हो? मिराल ने मुंह बना के कहा, तो यार तुम भी देखो, हम ही देखी जा रही हैं। अमल ने कहा, तो मिराल उठ के एक जगह पे जाके देखने लग गई। थोड़ा ढूंढने के बाद उसको एक वाइट कलर का ड्रेस नजर आया, जो कि एक गरारा शर्ट था जिस पे आप वाइट पर्ल से काम किया गया था। बॉर्डर्स पे काफ़ी चौड़ा पर्ल से नफीस काम किया गया था, जबकि गले पे बस एक पट्टी बनी थी। गरारा भी आप वाइट कलर का था और हैवी दुपट्टा जिसका शर्ट की तरह बॉर्डर चौड़ा था। मिराल को वो बहुत अच्छा लगा। नाइस चॉइस, आई लाइक इट, डिड यू वांट टू बाय दिस वन? जैन को भी निकाह के लिए मुनासिब लगा और मिराल का इंतखाब को सराहा। असल में वो भी वाइट शलवार कमीज़ पहनने का इरादा रखता था और अब तो इत्तेफाक से मिराल को भी सफ़ेद ही पसंद आया, तो जैन चाहता था कि यही खरीद ले, उससे पहले मैडम का इरादा बदले। या इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर निकाह, आई विल बाय दिस। मिराल ने भी मुस्कुरा के कहा, ठीक है, तुम उन लोगों को पास जाओ, मैं पेमेंट करके आता हूँ। जैन कह के जाने लगा। जब मिराल ने उसको आवाज़ दी, जी जैन ने मुड़ के पूछा, ये मेरा ड्रेस है तो इसकी पेमेंट भी मैं ही करूँगी? मिराल ने मुस्कुरा के कहा और जाने लगी। नहीं जनाब, ये जोड़ा मेरी तरफ से है, आपकी पसंद का शॉपिंग पे मैं लाया हूँ तो पे भी मैं ही करूँगा। जैन ने मुस्कुरा के कहा। बगैर उसकी सुने काउंटर की तरफ चल पड़ा। मिराल भी सर जुट के मिहा के पास चल के पेमेंट करके जैन उन्हीं ही की तरफ आ गया और वो मिल के अब फूड एरिया की तरफ बढ़ गए कि तब तक शायरी और नमाल भी आ जाते। शायरी काम से फारिग होकर नमाल को लेने पहुंचा। गाड़ी पार करके अंदर की जाना बढ़ा और साथ ही नमाल का नंबर डाल किया। आप जाओ जल्दी, मैं बाहर ग्राउंड में वेट कर रहा हूँ। नमाल का हेलो सुनते ही अपनी बात कह के उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। थोड़ी देर बाद शायरी को नमाल आती दिखाई दी, लेकिन आज भी वो लड़का उसके पीछे चल रहा था। शायरी का दिल किया कि उस लड़के को अभी जान से मार दे, लेकिन अब नमाल उससे से कोई बात नहीं कर रही थी। अलबत्ता वो लड़का खुद ही उसके पीछे पीछे चल रहा था। नमाल आई तो शायरी ने गाड़ी स्टार्ट की। कौन सा कलर लोगी? फंक्शन के लिए शायरी ने नमाल की जानब देख के पूछा, जो मोबाइल में बिजी थी। मैं क्यों? वो जो बेदहानी में बोलने ही वाली थी, फिर रुक गई और घूर के शायरी को देखा। जाहिर सी बात है मिर्जान के हम एक लवली कपल की तरह मैचिंग करेंगे। शायरी ने आंख दबा के कहा, पहली बात है तुम मुझे इन बेहुदा अल्फाज से बुलाना बंद कर, और दूसरा कौन सा लवली कपल? भाई साहब, मैं आपको जानती भी नहीं, आप तो ड्राइवर नहीं जिनको जैन बाई ने भेजा। पहले जुमले दान पेश के अदागी आहर पे
لہجہ معصومیت سے بڑا ہوا اپنایا۔ استغفر اللہ، لڑکی بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ اپنے سرتاج کو کوئی اس طرح کہتا، اگر تم پڑھ نہ رہی ہوتی تو پرسوں تمہارا بھی نکاح پڑھوایا جانا تھا میرے ساتھ، پھر خیر مناتی تم۔ خیر نے شاعری نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ منہ دھو رکھو اپنا، میں اگر نہ بھی پڑھ رہی ہوتی تب بھی تم سے شادی نہ کرتی، بوڑھی بھی ہو جاؤں تب بھی نہیں بڑا آیا میرا سرتاج۔ منہ کے ٹیڑھے میڑھے ڈیزائن بنا کے کہتی، شاعری کو کہگا لگانے پہ مجبور کر کے، چلو دیکھ لیں گے کتنی بوڑھی ہوتی ہو۔ مانی ہیزی سے کہتا، گاڑی مال کے پارکنگ میں رکی، اٹھ کے نوال کو سالی اندر کی جانب ہو لیا۔ ان کے آنے تک وہ سب ایک کپ کافی پی چکے تھے۔ میرال ابھی تک خاموش سی، وہ زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ زین کو یہی بات کھٹک رہی تھی کہ یہ اتنی چپ کیوں ہیں۔ دانی میرا کو موبائل پہ کچھ دکھا رہا تھا جو وہ غور سے دیکھ رہی تھی، ساتھ امل بھی غور سے دیکھ رہی تھی، جب اچانک وہ دونوں زور سے چیخیں، دانی بھائی ایک نمبر کے برے انسان ہیں آپ، حد ہے کوئی اس طرح کرتا ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ مرحا روحان سے ہو کے بولی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ رو دینے والی۔ امل غصے سے اب گوڑھی تھی دانی کو، جو ان کے چیخنے پہ کہہ کر لگا اٹھا تھا اور اب تک اپنی بتیسی روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بدتمیز، شرم ہی نہیں ہے، اتنی بری طرح ڈرایا ہمیں۔ امل منہ میں بڑبڑائی جو دانی نے سنی اور پھر زور شور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ میرال کو جب سمجھ آئی تو وہ بھی مسکرا اٹھی۔ دانی کے اس طرح ہنسنے سے میرا رونا شروع ہو گیا۔ دانی نے ان کو ایک ڈراؤنی ویڈیو دکھائی تھی، شروع میں تو بس ایک تصویر تھی، لیکن تھوڑے سیکنڈ بعد وہ ایک خوفناک چہرہ بن کے سامنے آ گیا۔ چونکہ میرا پاس ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اب وہ اپنے آنسو کو روک نہ پائی۔ وقاص طرف کے آگے بڑھا اور اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ پیٹے منہ دانی، تجھے یہی ملتی ہے مزاح کے لیے؟ ڈونٹ کرائے میرا، دیٹ واز جسٹ اے ویڈیو۔ یار مجھے کیا پتا تھا کہ ڈاکٹر کا اتنا سا دل ہے جو اتنی سی بات پر ڈر گئی۔ دانی نے مسکراہٹ چھپا کے کہا۔ دانی باز آجا ایک تو، اور وہ تیرا استاد پتہ نہیں کہاں سے اسٹاک لے آتے ہو ایسی فضول حرکتوں کا۔ وہ نوال بیچاری کے پیچھے پڑا رہتا اور اب تم بھی، زین نے سیریس ہو کے کہا۔ خیر بیچاری تو وہ کہیں سے نہیں، میرال نے جواب دیا تو اس بار زین بھی ہنس دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پیچھے ہوں، مرحا نے مڑی سی آواز میں کہا، کیونکہ ابھی تک وقاص نے اس کو اپنے ساتھ لگایا ہے۔ واقعی ٹھیک ہے آپ؟ وقاص نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا کے سر ہلا گئی۔ تو وقاص پیچھے ہٹا، تبھی شاعری نوال بھی ان کے پاس آ گئے اور شاعری نے آتے ہی کھانے کا آرڈر کر دیا۔ صبر کر جا شاعری، کتنا کھاتا ہے تو، پہلے جس کام کے لیے آئے وہ کر لے پھر کھا لینا۔ زین نے جھڑکا۔ حد ہے یار زین، ایک تو تیرے لیے اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، اوپر سے تو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں بھائی۔ اب تو میں جا رہا ہوں، آج شاعری نکلے یہاں سے۔ دانی تو تب گیا اور ایکٹنگ کر کے شاعری کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دی، اصل میں انہوں نے کھانے ہی جانا تھا۔ بیٹھے رہو دونوں، ورنہ یہاں کا لحاظ بھی نہیں کرنا میں نے، اور تم دونوں اپنا سوجا ہوا منہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوگے۔ زین نے سنجیدگی سے دھمکی دی، لو جی اب آرمی والے کو کھلے عام دھمکی مل رہی ہے۔ شاعری نے افسوس سے دانی کے کندھے پہ ہاتھ ہلا کے کہا، جیسے مجھے ہمدردی ہو، پلیز یار جلدی کرے، میں تھک گئی ہوں۔ میرال نے جب دیکھا کہ شاعری اب پھر انہیں تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ منہ پہ مصنوعی بیزاریت لا کے بولی، ہاں چلتے، اگر تم دونوں نے ادھر ہی مرنا ہے تو مرو۔ زین کہہ کے جانے لگا تو دونوں اس کے پیچھے دوڑ، پھر سب نے مل کے باقی کی شاپنگ بھی کی۔ شاعری نے بہت کوشش کی اسے نوال کے ڈریس کا کلر پتہ لگ جائے، لیکن اس نے بھی ذرا خبر نہیں ہونے دی کہ کیا لیا اور کس رنگ کا لیا۔ شاعری بھی تو ہاتھ آگے تھا، عمل بیچاری کو باتوں میں لگا کے پوچھ لیا، اپنے لیے وہ پہلے ہی لے چکا تھا، لیکن اب وہ میچنگ کرنا چاہ رہا تھا میرال کو چڑھانے کے لیے۔ عمل سے اس کے جوڑے کا رنگ پوچھ کے دانی کو بھی بتا دیا۔ وقاص نے اپنی پسند سے مرحا کے لیے لیا تھا، آج بھی اس کا آدمی اس کے سامنے موجود تھا، اس کو اپنی ہلکی پھلکی کامیابی کا بتانے۔ سر یہ ان کی بہنوں کا پتہ چلا ہے، اس نے کچھ انفارمیشن اس کے آگے رکھی، تو پھر کچھ کیا یا پھر مجھے ابھی بتا ہی رہے ہو؟ وہ مکروہ انسان غصے سے پھنکارا، جی سر ہمارے آدمی اپنے کاموں میں لگے، آپ بتائیے اب آگے کیا کرنا ہے؟ آدمی مودب سا بولا، موقع دیکھ کے اٹھا لو، ان میں سے کسی کو اور لے جاؤ اپنے کام کے لیے، ویسے بڑا ہی کو کمینہ ہے جو ایک بار میں سمجھتا نہیں، لگتا ہے اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنس کے گویا ہوا، جی سر بس موقع اب ہمیں ملنے ہی والا ہے بہت جلدی، پھر یہ چڑیا ہمارے قبضے میں ہوں گی۔ اس کا آدمی بھی آنکھوں میں چمک لے کے بولا،
اب مجھے شکل تب دکھانا جب تو ان کلیوں کو حاصل کر چکا، اب شکل گم کرو، اپنی سرد لہجے میں کہہ کے اپنے سگار سے کش لینے لگ گیا۔ گھر پہنچے تو رات کے 8 بجے تھے، سب بہت زیادہ تھک چکے تھے، اب ان سب کو چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ نوال میری جان ذرا چائے تو پلوا دو، شاعری نے اپنے ساتھ بیٹھے نوال سے کہا جو خود صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ مجھے ان ناموں سے مت بلایا کرو، سمجھ نہیں آتا کیا تمہارے اس بوجھ سے بڑے ہوئے دماغ میں۔ نوال نے غصے سے کہا تو شاعری نے دل پھینک انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ہائی غصہ، یہ ادائیں کبھی جان لے لیں گے میری، کچھ رحم کیا کرو میری جان اپنی اس جان پہ۔ شاعری نے آنکھ دبا کے کہا تو نوال کو یہاں سے جانا ہی بہتر لگا، اس لیے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ باقی تینوں لڑکیاں تو پہلے جا چکی تھی۔ شاعری ابا کا سنجیدگی سے زین کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اس کی لوکیشن چیک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن 2 دن پہلے کی ناران میں شو ہوئی، اس کے بعد رابطہ بند ہے۔ زین کے ساتھ ساتھ وقاص اور دانی بھی متوجہ ہوئے۔ میں بھی اس کی حرکات پچھلے 2 ہفتوں سے نوٹ کر رہا ہوں، اب وہ شاید احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ دانی نے بھی آگاہ کیا۔ زین میں سوچ رہا تھا کہ یونی میں لیکچرار بننے کے بجائے میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جاؤں، مجھے لگ رہا ہے اس طرح میں اس لڑکے پہ نظر نہیں رکھ پاؤں گا ہر وقت کی، جس لڑکے کو شاعری نے نوال کے ساتھ یونی میں دیکھا تھا۔ دراصل اس لڑکے پہ ان سب کو شک تھا، بعد میں ان کو پتہ چلا وہ سب ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آج مال میں بھی شاعری نے اسی لڑکے کو دیکھا جو نوال سے بات کر رہا تھا، اور اس کا شک اب یقین میں بدل کے پہلے وہ ایک لیکچرار بن کے نوال کی نگرانی کرتا، لیکن اب وہ چاہ رہا تھا اس کا کلاس فیلو بن کے لگے ہاتھوں اپنی وچ کا دیدار پہ نصیب ہو جاتا، اپنا کام بھی اپنا فرض بھی نبھا لیتا، مطلب تنگ کرنا۔ لڑکے پہ نظر رکھنی ہے یا نوال پہ، وہ بھی گندی والی نظر، وقاص نے حصہ برابر کیا۔ شاعری نے بھی اس کو یہی کہا تھا کہ وقاص نے گندی والی نظر رکھی ہے، صاحب والی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے وہ اپنی بیگم دکھی تھی، شاعری نے دلکش مسکراہٹ سے کہا۔ تبھی اپنے موبائل میں تو نے بیگم تو بھی لکھا ہے اس کے نمبر پہ؟ دانی نے مشکوک ہو کے پوچھا۔ آج ہی اس نے اس کا موبائل چیک کیا تو سب سے پہلے نمبر پہ بیگم تو بھی لکھا تھا۔ شاعری کو جب پتہ چلا کہ اس کی ماں بھی راضی ہے نوال سے، تو فوراً سے پہلے اپنے موبائل میں براؤن آئیڈ سے بیگم تو بھی لکھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ لکھو، شرمانے کی کیا بات ہے، اب تمہاری طرح تھوڑی ہوں میں، تم جو روز چھڑکیوں کی طرح عمل جی کو گڑ گڑ کے دیکھتے ہو۔ اللہ معافی، اپنی بہنوں کو میں مطلب بیگمات کو چھپا کے رکھو اس سے۔ شاعری نے وقاص اور زین کو رازدارانہ انداز میں کہا۔ شرم کر شاعری، بات کیا کر رہا تھا اور کہاں لے گیا؟ زین نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، یار بتا، میں بہت پریشان ہوں اس بارے میں۔ شاعری نے فکر مندی سے کہا تو وقاص نے گل ابھی گدو کی طرح دانت نکال رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بہت پریشان ہے۔ دانی نے وقاص کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہنس دیا۔ دانی زین نے گل کے دیکھا تو وہ دونوں چپ ہوئے۔ ہاں دیکھیں شاعری، تم پڑھنے کی تیاری کرو، پھر میں پرنسپل سے بات کروں گا، زین نے کہا تو شاعری نے اب غور کیا کہ پڑھنا بھی پڑے گا اب، لو یہ کون سی مصیبت مول لے لی ہے میں نے، شاعری نے افسوس سے سوچا۔ میرال سب چیزیں سمیٹ کر جب سونے کے لیے لیٹنے لگی تو کچھ یاد آنے پر اٹھ کھڑی ہوئی، دوبارہ الماری کھولی اور کپڑے والا بیگ باہر نکالا، ساتھ ہی اس میں ایک صورت چھوٹی سی ڈبیا موجود تھی۔ میرال حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ڈبیا کھولی تو اندر ایک چھوٹی سی چیٹھی تھی جس پہ لکھا تھا کہ اگر نکاح والے دن تم یہ پہنو گی تو دل سے خوشی ہوگی، یہ جان کر کے تم اس رشتے سے راضی ہو۔ زین کی لکھائی کو اچھے سے جان رہی تھی، چٹ پڑھ کے وہ اور الجھ گئی۔ چٹ کے نیچے دیکھا تو ایک خوبصورت سا باریک سی چین والا گولڈن کا لاکر تھا جس پہ 2 چھوٹے سے دل بنے تھے۔ میرا لاکر دیکھ کے مسکرا دی۔ پاگل کہیں کا، اور ڈبیا کو بند کر کے احتیاط سے اس نے پھر سے الماری میں سنبھال کے رکھ دیا۔ میرال کے دل میں زین کے لیے ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہو رہا تھا، وہ جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تو لب اپنے آپ ہی مسکراہٹ میں ڈل جاتے۔ شاید نگاہ کی طاقت ہی اس کے دل میں ایک خوبصورت احساس جگا رہی تھی۔ اللہ نے اگر اس کے دل میں پہلے کسی کے لیے محبت نہیں ڈالی تھی تو وہ اس لیے تھی کہ وہ اپنے محبوب شوہر سے محبت کرے۔ جب بھی وہ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی تو عام لڑکیوں کی طرح ہی اپنے خواب بنتی اور ایک خوشحال زندگی دیکھتی، یہی سوچتے سوچتے نیند مہربان ہوگی اس پر۔ مرحا اپنے گھر آ کے اب فریش ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، لڑکوں نے اسے گھر چھوڑ دیا تھا، ابھی وہ شاور لے ہی رہی تھی جب اس کو میل کی آواز آئی، بٹیا وہ تمہارے کوئی مہمان آئے ہیں۔ مرحا نے حیرت سے سوچا کہ اس وقت کون سے مہمان اس کے جو اس سے ملنے آگے۔ اچانٹی اب ان کو
ڈرائنگ روم میں بٹھائی، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ میرا اندر سے ہی بولی تو وہ جی اچھا کہہ کے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد میرا باتھ روم سے باہر نکلی۔ بالو کو تولے سے رگڑتے اس نے کمرے میں موجود کسی کی موجودگی کو محسوس نہ کیا اور بغیر دوپٹے کے ڈریسنگ کے آگے جا کے کھڑی ہوگی، اور جیسے اس نے اپنے بالوں کو تولے سے آزاد کیا، اس کی نظر بیڈ کی دوسری جانب موجود صوفے پہ بیٹھے شخص پہ پڑتے وہ بے احتیاط اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ وقاص نے پھوٹی سے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ ہاتھ ہلا کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کیا کریں آپ؟ کیوں کسی کو شک میں ڈالنا چاہتے کہ میں آپ کے گھر میں زبردستی گھسا ہوں؟ وقاص نے سنجیدگی سے کہا تو میرا نے اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ ہٹا رہا ہوں یار، لیکن چیخنا نہیں، وقاص نے کہہ کے اپنا ہاتھ ہٹایا تو میرا اس سے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اب یہاں کیا کر ہیں وہ بھی اس وقت؟ میرا نے گھبرا کے پوچھا۔ کیوں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا کیا میں؟ وقاص نے میرا کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ وہ جو بال میرا نے نامحسوس انداز میں دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے آگے کیے تھے، وقاص نے نرمی سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، کیونکہ اس کو چہرہ چھپا رہے تھے جو وقاص کو بالکل بے چین نہیں لگ رہے تھے۔ مل سکتے ہیں، لیکن آپ اتنی رات کو یہ آگے کا کچھ بولا ہی نہیں گیا جب وقاص نے اس کی کمر کے گرد بازو حال کر کے اس کی گال پہ ہونٹ رکھ دیے۔ میں دن میں ملوں یا رات میں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وقاص نے سنجیدگی سے کہا، اور میرا کے دونوں ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کے اب اس کو ماتھے پہ اپنے لبوں سے چھوا۔ میرا وقاص کے قریب آگے کچھ بولنے کی قابل ہی نہ رہی، چہرے پہ حیا کے رنگ بکھر گئے تھے۔ کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو محبت سے پوچھا گیا سوال نہیں۔ نظریں جھکا کے فرما برداری سے جواب دیا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور شرارت کردہ باہر سے میڈ کی آواز ہے اور میرا فوراً اس سے الگ ہوئی، البتہ وقاص اس کی شرم و حیا محسوس کر کے گہرا مسکرایا۔ بٹیا کھانا باہر لگا دوں یا پھر کمرے میں کھانا کھائیں گے آپ دونوں؟ آنٹی آپ کھانا باہر ٹیبل پہ لگا دے، یہ جانے لگے ہیں، میرا نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وقاص ابھی بھی اس کو گہری نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا جس سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا کے جاؤں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، وقاص نے اونچی آواز میں کہا کہ آنٹی بھی سن لے، اور بیڈ پہ بڑا میرا کا دوپٹہ پکڑا اور میرا کے قریب آگے اس کے کندھے پہ ڈال دیا۔ وقاص نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ دوپٹے کے بغیر اس کے سامنے کھڑی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی۔ اسی بات کی اب ٹینشن ہے کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ میرا نے دل میں سوچا۔ میڈ کو آواز لگائی، آپ ٹیبل پہ کمرے میں کھانا لے آئیے۔ میرا باہر کا کہنے لگی تھی کہ ذرا دور ہے کہ کھانا کھا لے گا، لیکن وقاص نے اس کے کان کے نزدیک آ کے سرگوشی میں کمرے میں لانے کو کہا۔ جی ٹھیک ہے، میڈ کہہ کے چلی گئی۔ وقاص پھر سے اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ آپ ذرا پیچھے ہوں، میرا نے گھبراتے ہوئے کہا، کیونکہ وقاص پھر سے اس کی کمر پہ بازو حل کر چکا تھا اور اب اس نے اس کی گردن پہ پہنے اپنے نام کے لاکر پہ لب رکھے تو میرا کی جان پہ بند گئی۔ وقاص پیچھے ہٹیے، آنٹی آ جائیں گی پلیز، میرا نے روحان سے ہو کے کہا، کیونکہ وقاص اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ بیٹے میں اندر آتا ہوں، باہر سے میڈ کی آواز آئی۔ جی آ جائیے۔ اس سے پہلے وقاص کچھ کہتا میرا نے فوراً کہہ کے اپنی جان چھڑوائی اور وقاص سے 5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے۔ وقاص اس کی چالاکی پہ کہہ کر لگا اٹھا، تبھی میڈ اندر آئی اور صوفے کے پاس ٹیبل پہ کھانا رکھ کے چلی گئی۔ کچھ پہن لے، اوپر سردی لگ جائے گی، وقاص نے میرا کو ایسے کھڑے دے کے کہا تو میرا یہی تو چاہتی تھی، بھاگنا فوراً سنبھلے ڈریسنگ میں غائب ہو گئی۔ وقاص اس کی جلد بازی پہ مسکرا اٹھا اور ایک پلیٹ میں اپنی اور میرا کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ آ جائیے باہر، اب کتنی دیر اعتکاف میں رہنے کا ارادہ ہے؟ وقاص نے شرارت سے کہا تو میرا سر جھکا کے باہر۔ اب اس نے ایک سویٹر پہن لیا تھا اوپر۔ میرا اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی تو وقاص نے ٹوکا کہ اسی میں اس کے ساتھ کھائے تو پہلے تو وہ جھجکی، پھر تو کب کے بعد کھانا شروع ہو گئی۔ تمہارا موبائل گاڑی میں رہ گیا تھا، وہی لینے آیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وقاص نے کہا، موبائل میرا کو تھما دیا۔ وقاص اب بیڈ پہ پھیل کے لیٹ گیا۔ میرا کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی رہ گئی اس کی حرکت پہ۔ تو کیا اب ان کو جانا نہیں چاہیے؟ اس نے دل میں سوچا۔ میرے اپنے کام سے فارغ ہو کے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں؟ پاس آ کے دیکھ لیں، آپ کا ہی ہوں۔ وقاص نے وہی لیٹے ہوئے شرارت سے کہا تو میرا گڑبڑا گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں بس میرا کو سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کہے، تو وقاص نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھایا، وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ ڈر رہی ہے نہیں؟ وہ فوراً نفی میں سہ لایا۔ تو گھبرائیے بھی نہ شوہروں، آپ کا مجھ سے اتنا گھبرائیں گی تو باقیوں کو کیسے فیس کریں گی؟ ہاں، اپنا بہت خیال رکھا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیوٹی سے جلدی لوٹا کریں، اتنا خود کو تھکایا نہ کریں۔ بتائیے جہاں ہے آپ میری، آپ کو کچھ ہوا میں برداشت نہیں کر سکتا، اور جس کی وجہ سے ہوا اس کو تو میں دنیا میں برداشت نہیں کروں گا۔ آئندہ خیال رکھیے گا، میں اب چلتا ہوں، ریلیکس ہو جائیے، نہیں رک رہا یہاں۔ میرا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے محبت سے کہا،
شرارت سے کہہ کے اٹھا اور اس کی پیشانی پہ پیار کیا۔ میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ میں ریلیکس نہیں آپ کے ہونے سے، مرحا نے منہ بنا کے کہا۔ تو یعنی آپ چاہتی ہے کہ میں دکھ جاؤں آپ کے پاس؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے سنجیدگی سے کہا تو مرحا نظریں جھکا گئی۔ وقاص نے اس کو اپنے ساتھ لگا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا کے پیچھے وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ نمال کو رات کے 12 بجے ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، لیکن جب دوبارہ کال آئی تو اٹھا لے کہ شاید کوئی ضروری کال ہو۔ ہیلو نمال بولی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ موصول ہوا سوائے خاموشی کے۔ نمال کو تاب چڑھ گیا تو اس نے کال کاٹ کے موبائل رکھ دیا۔ پھر دوبارہ سے کوئی کال نہ آئی۔ اگلا دن سب کا مصروف گزرا، کسی کو کام سے فرصت ہی نہ ملی۔ رات کو سب کافی لیٹ اپنے کمروں میں گئے۔ زین کے علاوہ باقی سب ادھر ہی تھے، ایمن اور نور بھی ادھر ہی تھی۔ اگلا دن سب کے خوشگوار تھا کیونکہ آج زین اور میرال کا نکاح تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ نمال نے وقاص کی دفعہ تو ہفتہ چھٹی کی تھی، لیکن اس دفعہ امی نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور دھکے سے یوں نہیں بھیجا، اور وہ بھی منہ بنا کے چلی جاتی تھی۔ شاید نے ان کے نکاح کے بعد یوں ہی جوان کرنا تھا، اس لیے وہ بھی ریلیکس تھا۔ سب تیار تھے فنکشن کے لیے۔ نمال نے لائٹ بلو کلر کا ڈریس پہنا تھا اور شاعری نے بھی کاپی کی تھی۔ لائٹ بلو کلر کا کرتا پاجامہ پہن کے نمال تو دیکھ کے جل بن گئی۔ میرال نے اپنا جوڑا پہنا تھا، لیکن اب وہ کیری کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ نمال نے زبردستی اس کو تیار کیا تھا، جس پر اس نے صرف لپ کلر اور مسکارا لگایا تھا۔ تبھی اس نے غصہ کیا کیونکہ نمال نے ریڈ کلر لگایا تھا، جس کے بعد نمال کا کہنا تھا اپنا دل نہیں کر رہا تیار ہونے کو تو زین بھائی کا ہی خیال کر لے، وہ کیا سوچیں گے۔ نمال نے گل کہا تو میرال نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ کچھ نہیں ہوتا تمہارے بھائی کو، اور یہ میرے بالوں کو کیا کیا تم نے؟ کور کرو ان کو۔ میرال نے اپنے بالوں کی طرف اشارہ کیا جس کو نمال نے ہلکا کرل کیا تھا آگے سے اور فرینچ نوٹ کی تھی۔ یار اپی بس گھر کے لوگ ہیں، کون سا کوئی باہر سے آ رہا ہے؟ ویسے بھی آپ نے گھونگھٹ نکال کے رکھنا ہے تو کسی کو نظر نہیں آنا، بس جب میں نے آپ کا فوٹو شوٹ کرنا ہے تب آپ زین بھائی کے ساتھ ہوں گی، بغیر گھونگھٹ کے، سمجھی؟ اور ہم بتا کر کہا کہ مجھے نہیں کروانا کوئی شوٹ۔ نمال نے آگے دکھائی۔ عمل اور میرا نے بھی تائید کی تو وہ چپ ہو گئی۔ البتہ گونا نہ بولی۔ ان کو نکاح کا فنکشن میرال کے گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا، کیونکہ جلدی میں کیا گیا تھا تو زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا۔ زین کی پھپھو جو دوسرے شہر رہتی تھی وہ نہ آ سکے، البتہ اپنی دونوں بیٹیوں کو بھیج دیا۔ ان میں سے ایک تو زین پہ کرش تھا، لیکن اب اس کی شادی تھی تو وہ اپنا دوسرا کرش ڈھونڈ لیا۔ وقاص ایک عمر میں نمال جتنی تھی تو دوسری اس سے 1 سال بڑی، دونوں بہت ہنسمکھ تھی اور رونق لگا کر رکھتی تھی۔ البتہ ان کی ماں ذرا مختلف قسم کی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی زین کے نکاح کی پڑکی ہوتی تب بتاتے نہ جب ان کے بچے بھی ہو جاتے، اور ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اپنی طبیعت خرابی کو بہانہ بنایا۔ ابھی تو کمال صاحب نے کچھ نہ کہا، لیکن وہ جلد ہی ان کی ناراضگی دور کرنا چاہتے تھے۔ ان فنکشن کی ذمہ داری بھی شاعری نے لی اور خوبصورت طریقے سے لان کو سجایا۔ سجاوٹ کے بیچوں بیچ اس نے نکاح کے لیے پردے کا انتظام کیا اور موتی کے پھولوں سے پردہ بنوایا۔ اب سب مہمان پہنچ چکے تھے، یعنی زین کے گھر والے۔ مرحا نے پستہ کلر کا ڈریس کیری کیا تھا، عمل نے بھی یہی کلر پہنا تھا۔ وقاص اور دانی نے گرے 3 پیس پہنے تھے۔ ہر کوئی اپنی مثال آپ لگ رہا تھا۔ جب شور اٹھا کے دلہن آگے تو زین اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بھائی تو بیٹھ جا، ویسے بھی نظر تجھے کچھ نہیں آنا، 10 فٹ کا گھونگھٹ نکالا ہے تیری والی نے۔ یہ تو مرحا جی سے بھی شرمانے میں آگے نکلی۔ شاعری نے اپنا پسندیدہ کام شروع کر دیا، شرما ہی نہ جائے کہیں۔ زین نے دل میں سوچا اور مسکراہٹ میرال کو لا کے پردے کی ایک طرف صوفے پر بٹھایا گیا، دوسری طرف زین نے اپنی جگہ سنبھالی۔ قاضی صاحب کو بلائے کر نکاح شروع کرنے کو کہا گیا۔ بڑی ہی کوئی قیامت لگ رہی ہو بیگم، شاعری نوال کی طرف ہوا اور اس کے کان میں گھس کے کہا۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، اس سے پہلے کہ نکاح کی جگہ کوئی اور ہی بریانی کھانی پڑے۔ سب کو نمال دان پیش کے والے تبھی قاضی صاحب نکاح شروع کروانے لگے تو سب کی توجہ اس کی طرف ہوئی۔ نکاح ہو چکا تو سب مبارکباد دینے لگے۔ جب میرال سب سے مخاطب ہوئی، مجھے ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اس کا کہنا تھا۔ شاعری نے ہوڈنگ شروع کر دی، اوئے ہوئے ابھی سے ملاقاتیں، کہیں یہ ملاقاتوں کی جگہ مکے لاتے تو نہیں؟ زین ذرا بچ کے شاعری نے کہا تو وہ سب ہنس دیے۔